हाय जानीस, मौसम भी बड़े अजीब अजीब खेल खेलता है, कभी गर्म कभी सर्द, मनमोहन की स्टेटमेंट्स की तरह। जब से दिसंबर चढ़ा है हर तरफ गरम हमाम और इंजमाम की बातें हो रही हैं। वैसे खूब सेका उसने गोरों की टीम को और साथ में मेरी आंखों को भी। It was wonderful watching our boys play good cricket on days other than Saturdays. Don't get me wrong, I only meant Saturdays. कामयाबी तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होती है और एडिक्टिव भी। जिसके मुंह को एक दफ़ा जीत का मज़ा लग जाए वो उसे बार बार चखना चाहता है। अब परवेज़ भाई को ही ले लीजिए, उनकी पहली कामयाबी ये थी कि वो प्रेसिडेंट बने। And now he wants to play president all the time, every time. और मेरी कामयाबी ये थी कि मैं बीवी बनी। And I played that all the time. फ़र्क सिर्फ इतना है that I might not want to play it every time. वैसे भी बीवियों की किस्मत में फूल थोड़ी होते हैं, उनकी किस्मत में तो बस धूल होती है जो उनकी आंखों में बार बार झोंकी जाती है। खावंदों की तजदीद वफा के पीछे कोई ना कोई जफा जरूर होती है। So next time your husband acts unexpectedly sweet with you, don't be flattered, sweetheart. It's the moment to be very, very concerned. Talking of sweethearts, उन्होंने फूलों का एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता भिजवाया, साथ में एक खत भी था, हैंड रिटन। Oh, how old fashioned, how romantic, how classy. वरना SMS और ईमेल के इस दौर में खत लिखता ही कौन है सवाए जॉर्ज डब्ल्यू बुश के। और उसके लिखे हुए खत तो सिर्फ वही पढ़ सकता है। वैसे मैंने सुना है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश रोजाना उसामा को एक खत लिखता है जिसमें लिखा होता है आर यू विद अस और अगेंस्ट अस। नहीं समझे भाई, उसामा के विद होने की वजह से ही तो ही इज बीन एबल टू डू सो मच अगेंस्ट अस। मैं भी क्या संजीदा गुफ्तगू लेकर बैठ गई। मैं कल ही लाहौर से वापस आई हूँ एंड लाहौर इज लाइक अ ड्रीम इन विंटर्स। उफ, वो गुदगुदाती शाम में वो सरसराती हवाएं, वो भाप उड़ाती कश्मीरी चाय, वो लम्स, वो गुजार। यू नो आई बेटर स्टॉप। कराची का मौसम तो रवायती शौहर जैसा है, यकसा, हमेशा एक ही जैसा। इस शहर में मेरी शातूस की शौलें तो धरी की धरी ही रह जाती हैं। आई हैव टू गो टू लंदन एवरी टाइम टू शो देम ऑफ, एंड दैट टू only when Pinky is not around. I mean, I'd hate for her to take me as competition. I mean, it would be so unfair on her because obviously I am more competent. मैं आपको लाहौर का बता रही थी। ज़ैनब भी मेरे साथ थी। You know ज़ैनब, मिसेस बंदूकवाला, my best friend. कहने लगी नाजी, मैंने आज तक पंजाबी फिल्म नहीं देखी, मुझे फिल्म दिखाने ले चलो। और वैसे भी मैं जानती हूँ that ज़ैनब loves it when a man talks in Punjabi. The cruder, the better. तो ले गई उसे संगीता की फिल्म दिखाने। मैं तो शान जान को देखने गई थी, लेकिन वहां तो फीमेल फ्लैश फॉर सेल का इश्तिहार लगा हुआ था एंड दैट गॉट मी वेरी वेरी वर्कड अप। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि मैं औरत की एक्सप्लॉयटेशन, उसके साथ ज्यादती किसी तौर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैंने अपने यहाँ एक बहुत खास मेहमान को दावत दे रखी है। एक वाक़ये ने उसकी ज़िंदगी बदल डाली, लेकिन हमारे मुल्क की औरत की तकदीर बदलने में अभी कुछ वक्त लगेगा। आओ आओ मुख्तारा, step right in. कैसी हो मुख्तारा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। तुमने कभी मेरा प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, मैंने नहीं देखा। जानती हो मेरे इस ड्राइंग रूम में मुल्क की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आई हैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई जितनी तुम्हारे आने से हुई। मुझे बताओ, आराम दे सफ़र गुजरा? आने में कोई तकलीफ तो दुश्वारी तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है। अभी तो तुम अमेरिका भी गई हुई थी। हाँ जी। किस सिलसिले में? अवार्ड था गलीमल मैगजीन की तरफ से, वही लेने गई थी। कैसी थी तकरीब, कैसी रही तकरीब? अच्छा वक्त। मैंने सुना दुनिया की बड़ी बड़ी ख़वातीन, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ मौजूद थीं। हाँ, हिलरी क्लिंटन भी थी, ब्रुक शील्ड्स भी थी।
ہلیری کلنٹن تو نہیں تھی. اچھا وہ نہیں تھی. مجھے تو خبر ملی تھی کہ وہ ہوگی وہاں پر. مجھے بھی بلایا تھا ان لوگوں نے, لیکن تم جانتی ہو کہ یہاں مصروفیات اتنی تھی کہ میں آ نہیں سکی. لیکن تم وہاں تھی, میرا دل تمہارے ساتھ وہیں تھا. مہربانی. اچھا مختارہ, ایک سوال جو شاید میرے ساتھ ساتھ ملک کی بہت ساری خواتین, بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو واقعہ ہوا, تمہیں اس کا دکھ زیادہ ہے, یا اس کے بعد اب جس طرح تم نے اپنی زندگی میں ایک کاز اپنایا ہے, ایک مقصد اپنایا ہے اپنی زندگی کے ساتھ, اس کی خوشی زیادہ ہے؟ یہ اس چیز کو انسان خوشی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں سمجھتی ہوں اس دکھ نال شاید انسان کو کافی سارا ایک ہوتی ہے جسے انسان کو ایک اندرونی چوٹ لگتی ہے نا, شاید میں سمجھتی ہوں وہ ساری زندگی بھولنے والی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ایک چلو انسان ایک جینے کا ایک سہارا پکڑ لیتا ہے, اس لیے میں نے بھی, مجھے بھی یہ اچھا لگا, میں نے بھی اس کام کی طرف زیادہ ہو گیا. مختارہ میری جان, میں اتنی خوش ہوں کہ تم یہاں ہو. یہ میرا ڈرائنگ روم ہے, یہاں بالکل اپنے آپ کو محفوظ سمجھو, اپنے آپ کو, یہ تمہارا اپنا گھر ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ تم نے اسکول چلا رہی ہو آج کل؟ ہاں جی, سکول چلا رہی ہوں. کتنا عرصہ ہوا شروع کیے ہوئے؟ سکول کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال ہو گئے. اور مجھے جو خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر کینیڈین گورنمنٹ نے تمہاری امداد کی اس سلسلے میں. ہاں جی, پہلے تو تقریباً جو وہاں کی سکول کی عمارت ہے وہ تو اپنی گورنمنٹ نے دی ہے. جو لڑکوں کا سکول ہے وہ چلا بھی گورنمنٹ رہی ہے. جو لڑکیوں کا سکول ہے اس میں کوئی ٹیچر نہیں تھی. 2 سال تو نہیں تو میں نے خود ہی چلایا ہے, لیکن بڑی مشکل کے ساتھ. تقریباً اس وقت 150 لڑکیاں تھیں, لیکن میرے پاس ایک ٹیچر تھی ان کو پڑھانے والی. لیکن اب مارچ میں کینیڈین گورنمنٹ نے انہوں نے تقریباً 22 لاکھ کا چیک انہوں نے وہاں آ کر دیا ہے, تقریباً 8 مارچ کو. لیکن اب مارچ تک وہ بھی ختم ہو جائے گا. 1 سال کا انہوں نے وہ بنا کر دیا ہے. کیسا چل رہا ہے اسکول؟ کافی بچیاں آ رہی ہیں وہاں پڑھنے کے ہاں, لیے؟ اب تو کافی 200 لڑکیاں ہیں اور 5 ٹیچریں ہیں ان ماشاء کو اللہ, پڑھانے والی. ماشاء اللہ. اور ٹیچریں وہیں سے مل جاتی ہیں یا باہر دوسرے شہروں سے آ کے پڑھا رہی ہیں؟ شہروں سے آتی ہیں, جتوئی سے اور وڈو والا سے, جھگی والا سے, اس طرح سے. اچھا مجھے اپنے بچپن کی سناؤ. ابھی ہم 10 سال کی مختارہ کو جاننا چاہتے ہیں. چھوٹی سی بچی مختارہ, کیا خواب تھے تمہارے؟ لیکن اس وقت کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں کوئی زیادہ تو ہوتا نہیں, لیکن ایک لڑکی سوچتی ہے زیادہ تر کام تو زیادہ توجہ ہوتی ہے. جو وہاں کی لڑکی ہوتی ہے, لڑکیاں ہوتی ہیں, سب لڑکیاں پہ ایک معنی. لیکن میرا شوق تھا میں سلائی کڑھائی کا, بچپن سے میں سلائی کڑھائی کروں اور دوسروں کو سکھاؤں, میرا یہ شوق تھا. کوئی آئے میرے پاس سیکھے. تمہارا دل اچھا نا مختارہ, تم چاہتی ہو کہ تم دوسروں کو بھی سکھاؤ, اچھی چیزیں دوسروں تک منتقل کرو. اسی جذبے کے تحت تم نے یہ اسکول کھولا, اور دیکھو ماشاء اللہ اللہ نے تمہیں کتنی عزت دی کہ دنیا بھر میں آج مختارہ مائی کا نام کتنے عزت سے لیا جاتا ہے. پوری دنیا کی نظریں تم پر جمی ہوئی ہیں, اور تم اپنے علاقے کے لیے جو کام کر رہی ہو وہ باقاعدہ قابل ستائش ہے, تعریف کے قابل ہے. شکریہ. تو تمہیں خوش ہونا چاہیے مختارہ. اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں بہت خوش ہوتی. اور سچ بتاؤ شاید میں تم جتنی باہمت نہیں ہوں مختارہ. شاید ہمارے ملک کی کوئی عورت اتنی باہمت نہیں ہے جتنی تم ہو. لیکن وہ اللہ اپنے کا اوپر فخر شکر تو ہے, ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نہیں, اپنے آپ پر فخر تو انسان کو, یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن اتنا کہہ سکتی ہوں اللہ تعالیٰ جس پر وقت دیتا ہے اسے حوصلہ بھی دیتا ہے, ہمت بھی دیتا ہے. اس کے بعد جس ٹائم ایک عورت کے ساتھ ساری دنیا ہونا, پھر وہ کمزور نہیں ہو سکتی, لیکن اکیلی عورت کمزور ہو سکتی. تو تم نے سوچا تھا کہ اس طرح لوگ تمہارا ساتھ دیں گے؟ نہیں, اسی وقت نہیں سوچا تھا. لیکن تمہاری ہمت باندھی لوگوں نے. ہاں, کافی سارا وہ تو ہاں, تم نے ریلی بھی کی لاہور کے اندر, اور میں نے سنا کہ بہت ساری این جی اوز نے اس کے اندر شرکت کی, بہت ساری خواتین تمہارے ساتھ شامل ہوئیں, پلے کارڈز اٹھائے ہر طرح سے. بالکل ہر طرح سے میرے ساتھ ہوتے تھے. تو تم نے تو ایک پوری تحریک چلا دی مختارہ. کبھی نہیں سوچا ہوگا نا؟ نہیں, کبھی بھی. تم میں یہ کب احساس جاگا, تم نے کب سوچا کہ تم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, کہ تم نے ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے اور ظلم نہیں ہونے دینا؟
کہ وہ ایک انسان کو یکدم جس ٹائم اسی ٹائم انسان تے وقت ہوتا ہے نا، پھر وہ طرح طرح کی چیزیں سوچتا ہے، کسی طرح سے میں ان کو سزا دوں، کہیں ویلے کوئی سزا سوچتا ہے، کہیں ویلے کوئی، لیکن پھر جے ویلے انسان ہر جا تو ایک مایوس ہوتا ہے نا، پھر وہ ایک چیز سوچتا ہے میں خودکشی کروں. لیکن میں نے بھی یہ سوچا تھا، لیکن اسی سے میں سمجھتی ہوں مارنے والے سے بچانے والا سب سے بڑا ہے. شاید یہ اس کو اچھا کیا نا، اچھا فیصلہ تھا تمہارا. اس وقت شاید تم نہیں جانتی تھی کہ تم جب یہ قدم، اور وہی علامہ میاں نے ہمیشہ کہا کہ انسان اگر سچائی کی طرف، حق کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اس کے فرشتے آ کر پھر اس کی مدد فرماتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں. آسان ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ کہ پولیس کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ رہا؟ پولیس کا جو پہلے انہوں نے ایف آئی آر کاٹی تھی، وہ تو کافی سارا ایک رہ گئے، صحیح طریقے نال انہوں نے نہیں کاٹی. ویسے ایک میری تو پھر بھی کاٹی تو ہے، وہ تو کسی کی کاٹتے بھی نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد کافی ساری مشکلات ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں جس ٹائم سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو مجھے کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا. لیکن اسی وقت میں سارا دن عدالت میں کھڑ کے پھر باہر نکلتی تھی تو سب لوگ میرا ساتھ دیتے تھے، شاید مجھے اسی سے حوصلہ ہوتا تھا. اچھا تمہارے مجرموں کا کیا ہوا؟ کیا انجام ابھی ہوا ان تو کا؟ سپریم کورٹ میں کیس ہے، لیکن ابھی چل رہا ہے کیس؟ ابھی چل رہا ہے. ان کو تو سزا ہو گئی تھی. نہیں، سزا نہیں ہوئی. سزا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ابھی. تو کیا وہ باہر پھر رہے ہیں؟ باہر تو نہیں ہیں تو جیل میں، لیکن ابھی تک کوئی جیسے سزا بولتے ہیں وہ نہیں بولی، کیونکہ ہائی کورٹ نے انہیں بری کیا تھا نا، اب سپریم کورٹ میں ہے. لیکن ان کو حوالات میں رکھا ہوا ہے. حوالات میں رکھا ہوا ہے. تم مطمئن ہو جس طرح کیس چل رہا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہے، تم اس سے مطمئن ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں انصاف ملے گا؟ انشاءاللہ انسان کو امید تو کرنی چاہیے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنے والا ہے. اور حکومت کا کیا رویہ رہا تمہارے ساتھ؟ حکومت کا اچھا رہا ہے بالکل. باقی تھوڑا سا ہوئی تھی گڑبڑ جب میں امریکہ جانے لگی تو بس. ہاں میں نے سنا تھا. کیا ہوا تھا؟ کیوں روکنے کی کوشش کی تھی تمہیں جانے سے؟ ہاں انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، کیا لیکن وجہ تھی؟ پتہ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتی. وہ کہتے تھے جو شاید تم نے کو کوئی غلط تو ملی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی جو کوئی ایسی ہے. لیکن پہلے اللہ کا شکر ہے ان کا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. جیسے کیس میں وکیل گورنمنٹ کی طرف سے سارا کچھ انہوں نے خود ہی کیا ہے. مہینہ کھنڈ تھوڑا سا وہ ہوا ہے، 15 دن تو کافی زیادہ ہوا ہے، لیکن پھر اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. چلو آئی ایم سو ہیپی. تم مسکراتی بھی بہت اچھی لگتی ہو مختارہ. جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے مسائل شروع ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں شاید تو 12 سال کی لڑکی ہوتی ہے تو پھر ان کے یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جو ہمارا گاؤں کی لڑکیاں ہیں زیادہ تر یہ تو. میں تمہیں سچ بتاؤں مختارہ، یہ جو جرگا سسٹم ہے، یہ جو پنچایت سسٹم ہے، یہ چیزیں جو ہیں، میرا تو دل بہت کرتا ہے. اور کاش میں اس قابل ہوتی کہ جا کر ان سب کے سب کو سیدھا کر سکتی ہوتی. لیکن تم ایک عورت نے ویسے سب کو سیدھا تو کر دیا. ہاں لیکن ابھی دیر ہے سیدھے ہونے کو. ابھی دیر ہے. ابھی دیر ہے، ابھی تو نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، ہمارے میر والا میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن 3 سال سے کوئی پنچایت نہیں بیٹھی، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوا، اتنا تو نہیں فرق ہے. اگر تم مجھے بتاؤ، اگر تم اس ظلم کو پی جاتی اور تم آواز نہ اٹھاتی تو آج مختارہ مائکی کی زندگی کیسے مختلف ہوتی؟ پتہ نہیں میں ہوتی بھی سی کہ نہیں ہوتی. اچھا تمہارے اسکول کی متعلق بات کرتے ہیں. تم نے اسکول کا بھی ایک مشن شروع کیا ہے، لڑکیوں کو لڑکوں دونوں کو تعلیم دینے کا. یہ بہت ایک نوبل کاز ہے، اور میری نظر میں تعلیم عام ہوگی تو سب کو اپنے حقوق، اپنے فرائض کا شعور حاصل ہو جائے گا. حالی تو پرائمری ہے، لیکن ایک سعودی کا بندہ ہے کوئی محمد حسین خان، انہوں نے تقریباً 60 لاکھ کا کوئی کسی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. جو وہاں کی کمپنی ہے ملتان کی، جو یہ عمارتیں وغیرہ بناتے ہیں، انہوں نے تقریباً کوئی وہاں پر کام بھی شروع ہوا ہے، ہائی کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ 6-7 ماہ تو نہیں، وہ بھی کم مکمل ہو جائے گا، ہائی ہو جائے گا سکول. آگے دیکھیں، دعا کریں، ارادہ تو ہے انشاءاللہ. اچھا مجھے بتاؤ، اب دھمکیاں تو نہیں ملتی نا؟
لیکن اب ملن تو مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا. اب تو مضبوط ہو گئی ہو. بس اللہ تعالیٰ ہے نا, انسان ہر چیز تو ڈرے تو پھر ایک کام تو نہیں کر سکتا نا. ہمارے اسکول کی بات کر رہے تھے, تم نے مجھے بتایا کہ تمہیں لوگوں نے آگے آ کر تمہارا ساتھ دیا ہے. کیا خواب ہیں, خواب دیکھتی ہو؟ لیکن نہیں, میں زیادہ خواب نہیں دیکھتی. لیکن یہ مجھے ایک جیسے ایک انسان دی سوچ ہوندی ہے, وہ بلکہ ایک میری کیا نسیم اور میں وہاں کے جو اچھے اچھے لوگ ہیں وہ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایک خواب ہی سمجھے بلکہ مشن ہی سمجھے. ہمارے گاؤں میں پہلے کوئی سکول نہیں تھا, کوئی لڑکی سکول نہیں جاتی تھی. اب وہی لڑکیاں پڑھتی ہیں. لیکن میرا ایک خواب ہے جو میں کہتی ہوں ہمارے گاؤں کی لڑکیاں ڈاکٹر بنیں, ہمارے گاؤں کی لڑکیاں پولیس میں آئیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ خواب پورا کرے سی. انشاءاللہ. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تمہارا یہ خواب ضرور پورا ہوگا. مجھے بتاؤ کہ تمہاری نظر میں جب ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ, اور لڑکیاں مین اسٹریم میں آئیں گی, ڈاکٹرز بنیں گی, پولیس میں آئیں گی, وکیل بنیں گی, تو کس طرح سے بہتری ہوگی, کس طرح سے ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی؟ لیکن جو گاؤں میں مسئلے ہوتے ہیں نا, اصل جو ہم لوگ گاؤں کی عورتیں ہیں نا, ہمیں پتہ نہیں ہے جو ہمارے حقوق کیا ہیں. ہم سب کچھ مرد کو سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں اتنا پتہ چلے گا عورت کو جو میرے حقوق کیا ہیں, میں اپنے شوہر سے کیسے لے سکتی ہوں. تمہاری شادی کرائی گئی تھی بالکل. کتنے سال کی عمر میں؟ کافی سال ہو گئے ہیں, تقریباً 12-13 سال ہو گئے نہیں, ہیں. تمہاری کیا عمر تھی اس وقت؟ پتہ نہیں, یہ تو خاص کر گاؤں میں پتہ نہیں ہوتا. اچھا, نہیں پتہ لگتا. چھوٹی سی تھی؟ نہیں, جوان تھی میں. اور تمہاری مرضی سے پوچھ کر کرائی گئی تھی؟ نہیں, ہمارے یہاں نہیں پوچھا جاتا. شادی کا بھی نہیں پوچھا جاتا؟ نہیں بالکل نہیں پوچھا جاتا. ہاں, اور نہ بھی نہیں پوچھا جاتا؟ نہیں پوچھا جاتا. بس ایک میں ہنستی بھی ہوں, نسیم کے ساتھ زیادہ بیٹھ کر تو باتیں کرتی ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے جس ٹائم وہ قاضی آتا ہے نا نکاح پڑھانے, پھر لڑکی ہاں کرے نہ کرے ان کی سیریل لوٹ دیتے ہیں, وہ شرما رہی ہے, ہاں تو کر رہی ہے. ہمارے یہاں یہی چلتا ہے. اب مختارہ مائی آ گئی ہے نا, اب ایسا نہیں ہو سکے گا. مجھے یقین ہے کہ مختارہ مائی لڑکیوں کو اتنا شعور, اتنی بہادری, اتنی ہمت دلائے گی کہ اب لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں. ہمارے یہاں جب پہلے سکول ہم لوگوں نے کھولا تھا نا, تو پھر ان کی میری کہتی تھیں جو نہیں آپ نہ جائیں, آپ کل کو اپنی مرضی سے شادی کریں گی. بچیوں, چھوٹے چھوٹے بچیوں کو کہتی تھی. وہ بچیاں مجھے کہتی تھیں ہماری امی یہ کہتی ہیں, یہ کہتی ہیں. میں نے کہا علی بیٹا تم پڑھو تو صحیح, آگے دیکھا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا. جو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں, اپنی مرضی سے وہ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے دراصل مرد اصل میں تھریٹنڈ ہوتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے کہ عورت پڑھ لکھ لے گی, اس کو شعور آ جائے گا, اس کو سمجھ میں آ جائے گی تو ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی, یہ تو پھر سارا وہ ہم سے مسئلہ ہے پوچھ نا. سکے گی, سوال اٹھا سکے گی. بالکل, یہ تو مسئلہ ہے گاؤں میں, یہ تو چل رہا ہے. لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں نا مختارہ, آہستہ آہستہ آہستہ. اچھا, ہم تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے. تمہاری شادی کرا دی گئی. کتنا عرصہ رہی تمہاری شادی؟ میری شادی 3 سال. 3 سال. جی. تم نے خود شادی ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس نے تمہیں طلاق دی؟ نہیں, دونوں کا ایک ہی ہوتا. دونوں کا تھا. کیونکہ ہماری آپس میں نہیں بن پاتی تھی, ہر ٹائم کا جھگڑا یہ وہ, اس لیے دونوں کا یہی. تو فیملی کی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے کوئی پرابلم, کوئی ان لوگوں کو کیا ری ایکشن تھا ان لوگوں کا؟ لیکن پہلے تو ماں باپ سب لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری دھی بہن کا کسی نہ کسی طریقے گھر بس جائے. لیکن جب 3 سال کے بعد بھی وہ ایک ہی وہ تھا, لیکن خود بخود پھر انہوں نے مجبوری بطور کرنا پڑا. اچھا, تم ابھی امریکہ گئی تھی, لوگوں کا ری ایکشن, جس طرح لوگوں نے تمہیں وہاں ملے, بہت پیار ملا ہوگا تمہیں لوگوں سے, سب جانتے تھے تمہیں, کیسا رہا لوگوں کا ری ایکشن؟ بہت اچھا رہا. میں سمجھتی ہوں انہوں نے بہت زیادہ عزت دی, بہت انہوں نے اتنا پیار دیا شاید انسان بھول نہیں سکتا. مجھے بھی شاید ساری زندگی نہیں بھولے گا جو ان لوگوں کا پیار تھا. پہلی دفعہ گئی تھی امریکہ؟ نہیں, پہلے میں اسپین گئی تھی. اسپین گئی تھی؟ ہاں جی. اور وہاں بھی کسی خاص مقصد کے لیے؟ انہوں نے بس ویسے انہوں نے یہی سے بلایا تھا. اچھا. اچھا, جب باہر ملک جاتی ہو اور لوگوں سے ملتی ہو تو مجھے بتاؤ تمہیں کیسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے بارے میں کیا, ان کی کیا رائے ہے, وہ کیا سوچتے ہیں
اس ملک کے بارے میں, اس ملک کے لوگوں کے بارے میں؟ لیکن میں زیادہ تو نہیں جانتی کیونکہ وہ کیا سوچتے ہیں, کیا وہ کرتے ہیں, لیکن میں یہی سمجھتی ہوں ہمدردی کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, جو میرے ساتھ تو انہوں نے یہی کیا. لیکن میں زیادہ تو نہیں جانتی نا, کیونکہ زیادہ انسان قریب ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے, لیکن میرے کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھار کہ باہر ملکوں میں جس طرح امریکہ کے اندر جو مغربی ممالک ہیں اس کے اندر جب اس قسم کے کیسز یہاں سے اٹھتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہاں پاکستان کا ہر مرد بھیڑیا ہے اور پاکستان کی ہر عورت جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ ہے یا اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, جبکہ تم بھی جانتی ہو کہ ایسا نہیں ہے. تم جی جانتی ہو کہ بالکل. جہاں برے عناصر ہیں وہاں ہاں اچھے لوگ بھی بہت سارے ہیں. بالکل بہت سارے ہیں, کوئی سب لوگ برے تو نہیں ہیں نا. یہ تو میں ان کو بھی کہتی رہتی ہوں, کہتی ہوں کیونکہ ہر جات سے برے لوگ ہار جاتے ہیں, وہ امریکہ میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہر جاتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہمارا ملک بدنام ہو, ہمارا مقصد یہ اس چیز کا خاتمہ ہو, یہ چیز نہ ہو, کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں. بالکل. اور تمہیں ایسا نہیں لگتا مختارہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں, کہنے کو ایک اسلامی ملک ہے, لیکن جب آپ انسانیت کی جو قدریں ہیں ان کی طرف دیکھیں تو آج مغرب والے جو ہیں وہ کہنے کو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت کا جذبہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. بالکل یہ چیز کو میں خود بھی محسوس کر رہی ہوں. تم نے محسوس کیا نا یہ؟ بالکل میں نے محسوس تو مجھے کیا. بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ, تمہاری نظر میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باقی ہم کہتے تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے شاید سمجھ ہی نہیں پائے آج تک؟ لیکن پتہ نہیں, میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں جو سمجھان والے ہیں, سمجھ جاتے ہیں یا جیسے غریب کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ اسی زیادتی کو ختم کرنے کی بجائے ہم لوگ اس چیز کا ساتھ دیتے ہیں. 15 لوگ کو ایک غریب کا ساتھ دیتے ہیں تو 15 لوگ کو بلکہ 20 لوگ ان کا جو غلطی کرنے والے ہوں, زیادتی کرنے والے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ کریں کیونکہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو ہم سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس چیز کا خاتمہ کریں. شاید میں سمجھتی ہوں یہی ساری کی بہتری ہے. آج کل کہاں رہ رہی ہو؟ اسی گاؤں میں, اپنے گھر اسی میں. گاؤں میں. جی. کوئی مشکلات کا سامنا اب تو نہیں ہوتا نا اس طرح سے؟ نہیں اب تو نہیں ہوتا, لیکن ویسے پولیس ہے 3 سال سے, ابھی پولیس ہے تقریباً وہاں پر 9 افراد رہتے ہیں پولیس والے, رات دن کا. وہ کیا پہرا دیتے ہیں گھر کا؟ بالکل پہرا دیتے ہیں, ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. اور تمہارے اوپر تو پہرے نہیں بٹھائے نا؟ میرے اوپر ہی سمجھ لیں کہ نہیں تمہیں برا تو نہیں لگتا ان کا وہاں ہونا؟ نہیں, وہ تو میں نے خود ہی کہا تھا نا, میں نے خود مانگی تھی سیکورٹی تو انہوں نے دی ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, کہنے کو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, سب سیاستدان اور غریب عوام کی بات کرتے ہیں ہمیشہ, سیاسی پارٹیوں نے تمہیں اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں زیادہ نہیں. پولیٹیکل کوارٹر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں زیادہ نہیں, کوئی این خاص. جی اوز کا دخل رہا زیادہ؟ این جی اوز تو وہ تو این جی اوز اور میڈیا یہ تو سب اچھا ابھی کسی تک کر خاص رہا ہے. ایسی شخصیت کا یا کسی خاص ایسے بندے کا تم نام لینا چاہو گی جس کو تم سمجھتی ہو کہ اس کا ذکر ہونا چاہیے, جس نے تمہارا بہت ساتھ دیا اس واقعے کی طرح؟ میں سمجھتی ہوں کوئی ایک انسان نہیں, کافی سارے انسان ہیں جو ذاتی طور پہ انہوں نے اس چیز کو ایک اس کے لیا ہے. بس اس طرح سے جیسے ہم نسیم کو دیکھ لیں, نسیم جیسے اور بھی لوگ ہیں جو میرے ساتھ دیتے ہیں. اور اس میں سے میری امی کو لے لیں, وہ بھی ہوتی ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ تم فارغ وقت میں کیا کرتی ہو؟ ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے, ڈرامے دیکھنے کا, فلمیں دیکھنے کا, کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں, موسیقی سننے کا؟ کبھی کبھی سنتی ہوں موسیقی بھی. کس قسم کی موسیقی پسند کرتی ہو؟ مجھے آواز تو زیادہ تر عطاءاللہ کی پسند ہے, لیکن اچھا. ان کے زیادہ تر سنتے رہتی ہوں. باقی زیادہ فارغ بھی نہیں ہوتے ہم لوگ, سارا دن کام کرتے ہیں. کبھی دل نہیں کرتا اپنے لیے وقت نکالنے کا, صرف اپنے لیے؟ لیکن انسان تھک تو جاتا ہے نا. تھک تو جاتا ہے. تھک تو جاتا ہے. تو اس لیے تو کہہ رہی ہوں اپنے لیے وقت نکالا کرو, نہ ملا کرو اتنے لوگوں سے, کوئی ضرورت نہیں زیادہ مہمان نوازی کرنے کی. لیکن جو 5-6 گھنٹے کا سفر اور رات بھر کا سفر کر کے آتے ہیں وہ اسی گاؤں میں, لیکن وہ تو انسان کو. اچھا ابھی جو زلزلہ آیا تھا تمہارا گاؤں محفوظ رہا اس کے اندر؟ ہاں ہمارا گاؤں اللہ کا شکر ہی ہے.
محفوظ رہا تھا. جی میں نے سنا تم نے امریکہ میں جو تمہیں ایوارڈ ملا, تمہیں رقم ملی, وہاں پہ تم نے زلزلہ متاثرین کے لیے بھی ہاں ایک $5,000 ماشاء اللہ. تمہارا دل اچھا نا مختارہ. موسیقی کی بات کر رہے تھے, تمہیں عطا اللہ خان کی موسیقی پسند ہے, اور کوئی آواز؟ نور جہاں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لیکن میں زیادہ نہیں سنتی نا, لیکن سنتی ہوں کبھی کبھی تو تعلق سنتی ہوں. آج کل کے جو لڑکے نے ہمارے پاکستانی پاپ گلوکار جو گاتے ہیں موسیقی, ان کا کبھی میوزک سننے کا اتفاق زیادہ نہیں سنا میں نے. مختارہ, تمہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ آج میں نے اپنے ہاں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ سنگر کو دعوت دے رکھی ہے, جو اتنا اچھا گاتا ہے, بہت اچھا دکھتا بھی ہے, اور ہمارے ملک کی بہت سی لڑکیوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. میں بات کر رہی ہوں شہزاد روئے کی. اسٹیپ رائٹ ان شہزاد. شہزاد, کیا حال ہے تمہارے؟ بالکل ٹھیک. گڈ ٹو سی یو. تھینکس فار کمنگ ٹو مائی ڈرائنگ روم. اگر میں چھوٹی سی 16 سال کی لڑکی ہوتی تو اس وقت میرے دل میں بم پھٹ رہے ہوتے اور میں جھوم رہی ہوتی, لیکن تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہوں میں. اچھا مجھے یہ بتاؤ شہزاد روئے کہ جو نہ مانے وہ تو ہوئی سالی, اور جو مان جائے وہ سالی تو ہماری نہیں, کبھی تو مانے گی. ویسے ہی ہمارے کلچر میں اتنا یوز ہوتا ہے سالی آدھی گھر والی, اور ہم نے اپنے گانے کے اندر ایز اے سلینگ اس کو یوز نہیں کیا, بیکاز ہمارا کلچرل ٹرم ہے تو اس لیے یوز کیا گیا. اور کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تھا اس کے اوپر, اور جب وہ جانے لگے اس کے خلاف لیگل ایکشن لینے لگے تو میں ریکویسٹ کر رہا تھا ان سے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر, بیکاز میں ورڈ تو چینج کروں گا نہیں, بیکاز یہ ڈیروگیٹری ٹرم ہے نہیں میرے نزدیک. تم نے کافی عرصے کے بعد البم ریلیز کی, آفٹر گیپ آف آلموسٹ 3 years if I'm not wrong. ان 3 سال کیا ہوتا رہا موسیقی کے علاوہ؟ اچھا, میں ہمیشہ لائف ڈے بائی ڈے لیڈ کرتا ہوں, بہت زیادہ پلان نہیں کر کے رکھتا, لیکن میرا جو خواب تھا ہمیشہ سے, میں سوچتا تھا کہ زندگی ٹرسٹ جو ہم نے بنایا تھا 2002 کے اندر, تو شاید اس کی وجہ سے 3 سال کا گیپ آ گیا, اور اوبیسلی کانسرٹس بھی ہو رہے تھے, تو وہ جو اپنے آپ کو ڈسپینسیبل کرنے کا پروسیس جو تھا اس آرگنائزیشن کے اندر, بیکاز وی پے دا ورکنگ چلڈرن ٹو کم اینڈ اسٹڈی, ان کو ہم پیسے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور ماشاء اللہ ہم نے ابھی تک 27 اسکولس بنا لیے ہیں سارے پاکستان میں. تو شاید اس پروسیس کے اندر پوری آرگنائزیشن کو بنانے کے اندر, اور ساتھ ساتھ اوبیسلی میوزک بھی ہو رہا تھا, تو اس کے اندر 3 سال لگ گئے. بٹ آئی ایم شیور کہ اب یہ بری بات ہے جو البم آئی ہے, اس کے بعد آئی ایم شیور 1 سال سے زیادہ نہیں لگے گا. مختارہ, میں تمہیں باتوں میں بتانا بھول گئی, میں نے ان کا ایک تو تعارف ان سے کروایا کہ یہ بہت اچھا گاتے ہیں, میں دوسرا تعارف کروانا بھول گئی کہ تمہاری طرح اس نے بھی یہی خواب دیکھا لوگوں کو تعلیم دینے کا, اور ایک ٹرسٹ بنائی زندگی ٹرسٹ کے نام سے, ایک NGO جو ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہے. مجھے بتاؤ شہزاد کہ ہاؤ کم سنگرز جو پاپ سنگرز ہیں ہمارے, ابرار نے سہارا ٹرسٹ کھول لی, تم نے زندگی ٹرسٹ بنا لی, تو یہ کیا یہ سنگرز کا ویلفیئر کام کے اندر کیا ہاتھ اور کیا انٹرسٹ؟ اچھا, ہم سے بہت پہلے سے لوگ, آپ بونو کو دیکھ لیں اور جو ہمارے باقی سٹارز ہیں, پاپ سٹارز ہیں ویسٹ کے اندر, وہ سارے ان میں سب سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے بہت بعد میں سٹارٹ کیا. اوبیسلی عمران بھائی سب کی انسپریشن ہوتے ہیں, کہ یہاں پر میری تو تھے ہمیشہ سے. تو میں گانا شروع کرنے سے پہلے عبدالستار ایدھی صاحب یا عمران بھائی کوشش کرتا تھا کہ اپنی کیپیسٹی میں اگر کچھ کر سکوں تو کرتا تھا. بٹ جب یہ ایک, میں شاید پوری ایک آرگنائزیشن کبھی بھی نہ بناتا, بٹ جب یہ پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا, آئی ایم پیڈ ٹو لرن, اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیوں نہیں بڑھتا, اور ریزن مجھے ہمیشہ ایک ہی نظر آتا تھا کہ ہم یہ جو سارے بچے ہیں, ارننگ ممبر ہیں اپنی فیملیز کے, اور جب تک آپ ان کو کمپنسیٹ نہیں کریں گے وہ دے لوزنگ آؤٹ سائڈ, دل نیور کم ٹو اسکول. تو شاید اس پروگرام کی وجہ سے میں نے یہ پوری آرگنائزیشن بنائی, اور اس کے بعد بہت سارے لوگ انوالو ہو گئے. عمران بھائی ساتھ آ گئے, انہوں نے اتنی ہیلپ کی, اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو کیا تو پہلی دفعہ وہ میوزک ویڈیو میں بھی ساتھ آیا, جو کہ مجھے میں تھینک یو جتنا بھی کہوں, انہوں نے کبھی کیا نہیں تھا اس سے پہلے. بٹ یہ سارے لوگ اس لیے ساتھ آ رہے تھے بیکاز اپنی آرگنائزیشن بنانے سے پہلے میں ان کی بھی ہیلپ کر رہا ہوتا تھا. تو کسی کو دیکھ کر بنانے کا شاید جذبہ نہیں تھا, وہ آئی ایم پیڈ ٹو لرن جو پروگرام تھا اس کو دیکھ کر پوری آرگنائزیشن بنائی. اور میں سچ بات بتاؤں, اگر یہ فیشن ہی بن جائے چیریٹی کرنا, ہیلپ کرنا لوگوں کی, اگر یہ
اسٹائل کنسیڈر کر دیا جائے تو آئی تھنک کہ اگر سارے لوگ کرنا شروع کر دیں گے تو پاکستان کہاں پہنچ جائے گا. That's true. کتنے مزے کی انٹیلیجنٹ باتیں کر رہے ہو شہزاد. اینڈ یو نو آلموسٹ آفرنگ لائک اے لٹل برائب ٹو چلڈرن. آپ ان کو پیسے دے رہے ہو پڑھنے آنے کے لیے. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ. یو نو جب آپ کرکٹ کسی کو سکھاتے ہیں, اگر آپ کسی بچے کو کرکٹ کھیلنے کا شوق نہ ہو, آپ اس سے کہیں کہ آؤ میں اس کو اگر کرکٹ سکھا دیں اور زبردستی 3 دن اس کو آپ کھلائیں, 4 دن کھلائیں, چوتھے دن اس کو خود شوق شروع ہو جائے گا. تو اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ ہم ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں اسکول تک آنے کا. اس کے علاوہ بچہ بیکاز آف پیسہ ایک ایسا انسینٹیو ہے جو اپنی ویلیو لوز نہیں کرتا. ہم جب بچے تھے تو ہمیں کبھی اٹاری گیم دلا دیتے تھے, کبھی کموڈو 64 دلا دیا جاتا تھا اگر پاس ہوتے تھے. ان بچوں کو تو کوئی انسینٹیو نہیں ملتا. تو آئی تھنک یہ ایک بہت اسٹرانگ انسینٹیو تھا ان کو اسکول لانے کا. اب اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم پڑھو گے اگر تمہیں پیسے نہ دیے جائیں تو ان کا جواب ہاں ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی اچیومنٹ ہے. ہاں, اور بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے رول ماڈلس کو تم نے اچھا خاصا ماڈل بنا دیا. عبدالستار ایدھی از اے رول ماڈل فار ہاف دا نیشن اینڈ سو از of course Imran Khan, and both of them have appeared in your videos. اچھا چلو موسیقی کی طرف واپس آتے ہیں. تمہارا میوزیکل کریئر کا آغاز 93-94 سے تم نے کیا. ریلیزڈ یور فرسٹ البم 95 زندگی. اس وقت سوچا تھا شہزاد زندگی ریلیز کرتے ہوئے؟ اچھا آئرونکلی تمہاری پہلی البم کا نام بھی زندگی تھا, تمہاری ٹرسٹ کا نام بھی زندگی ہے. واٹس دا کنیکشن؟ اچھا یہ زندگی سے بہت پیار ہے. نہیں, پیار بالکل ہے, اللہ کی دین ہے اتنی بڑی. صرف زندگی سے؟ زندگی, اللہ کی کسی بھی چیز سے پیار کرنا چاہیے, چاہے وہ زندگی ہو یا کچھ اور ہو, تو سب سے پیار کرنا چاہیے. جس سے پیار کرنا صحیح سمجھا جاتا ہے اس دنیا میں, ان سے پیار کرنا چاہیے آئی تھنک, اور اصولاً ٹھیک ہو جو. اور زندگی البم کا نام اور زندگی ٹرسٹ, آئی تھنک یہ دونوں اتفاق میں کہہ لوں گا, بیکاز مجھے لگتا تھا کہ ہم اگر کوئی چیز کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو وہ کیا دیں گے ہم لوگوں کو, ان کی کیا بہتر کر رہے ہوں گے. تو مجھے لگا زندگی ہی بہتر کر رہے ہوں گے. تو جب اس کا نام ہم نے رکھ لیا تو دین آئی تھاٹ کہ یار اللہ تعالیٰ کیسے کنیکشن بنا دیتا ہے. وین آئی اسٹارٹڈ اسکریچ سے جب اسٹارٹ کیا تو میوزک البم کا نام زندگی تھا. جب اسکریچ سے یہ اسٹارٹ کیا تو اس کا نام بھی زندگی تھا. اللہ نے وہاں پر بھی بڑی مدد کی, ادھر بھی بہت مدد کی. بٹ جو سچ میں نے بڑا خواب جو ایک دیکھا ہے کہ ان بچوں کو صحیح میں ایلیمنیٹ کر سکیں ہم چائلڈ لیبر, اور ان کو سڑکوں سے ہٹا سکیں, میں اس کے قریب بھی نہیں پہنچا ہوں ابھی. تو شاید خواب بہت بڑا تھا جو مجھے اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا پتہ نہیں نظر آتا ہے یا نہیں, بٹ ریولیوشن نہیں, بٹ ایولیوشن از دیئر. مختارہ مائی کے بارے میں تم نے سنا ہوگا, جی پڑھا ہوگا. مختارہ مائی اس ملک میں ایک عورتوں کے حوالے سے, میری عورتوں کے میں کہتی ہوں پوری سب لوگوں کے لیے ایک ہمت کا, ایک کریج کا, ایک اسٹرینگتھ کا ایک بہت بڑا کی مثال ہے مختارہ مائی. آف کورس یو ہرڈ دا کیس اینڈ ایوری تھنگ. عورتوں کے متعلق شہزاد تمہاری نظر میں بینگ اے سنگر اور مشاہدہ رکھتے ہو, دل میں جذبہ بھی ہے ملک کو بہتر بنانے کا, تمہارے خیال میں عورتوں کے جو مسائل ہیں اس ملک کے اندر اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ اب آپ نے عورتوں کی بات کی, میں اپنی ماں سے زندگی میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس دنیا میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں گا یا کیا میرا تھاٹ پروسیس ہوگا, بٹ آئی تھنک جسٹس شوڈ پریویل. جہاں پر بھی کوئی بات ہوتی ہے, اینڈ آل مائی سمپتھیز آر اوبویسلی ان کے ساتھ ہیں. جو بھی ہوا, جتنا میں نے اس اوبویسلی ساری دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ ہمارے ملک میں ہوا تو ہمیں جتنا کرنا چاہیے کام ہے اس کے لیے, ہم جتنا کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو, بیکاز سب سے بڑا درجہ عورت کا ماں ہے. اور میں بڑی مزے کی آپ کو بات بتاتا چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے, تو میں اس کو ہمیشہ اس طرح سے لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ شاید ڈرایا ہے کہ میں نے تیرے پیر کے نیچے جنت دے دی ہے, کہ اب تیرا بچہ جنت میں بھیجنے کی تجھ میں سب سے زیادہ کیوں, تو سب سے پہلی انسٹیٹیوشن ہے اس بچے کی, تو اس کو جنت میں بھیج سکتی ہے اگر چاہے تو اتنا بڑا درجہ ہے ماں کا. تو عورت کے ساتھ زیادتی تو آئی تھنک میرے پاس ٹو بی ویری آنیسٹ ورڈز نہیں ہے اس بات کے لیے. شہزاد مختارہ, ابھی شہزاد نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات کہہ دی. اس نے کہا کہ دنیا بھر میں مظالم ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ, اور یقیناً امریکہ کے اندر بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں, وہاں پر بھی مطلب عورتوں کے ساتھ کئی طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب ہمارے ملک سے اس قسم کا جو ہوتا ہے تو اس کو جس طرح انہوں نے پروجیکٹ کیا وہ شاید اپنے ملک کی چیزوں کو اتنا نہیں ہائی لائٹ کرتے یا اتنا نہیں پروجیکٹ کرتے. اس کے پیچھے تمہاری نظر میں, تمہارے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میں سمجھتی ہوں وہ اپنی چیز جو میرا ہے کہ اپنی سوچ ہے, ہر کی اپنی سوچ ہے, ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ ان لوگوں کو موقع نہ دیں تو وہ کیوں کریں ہماری چیز کو.
کیونکہ ہمارے پاکستان کا گند ہم لوگ کو خود ہی ختم کر دیں تو دوسروں کو موقع کیسے ملے گا, اور کیوں ہمارے اوپر کوئی بات کریں گے. شہزاد تمہاری ملاقات ہوئی جنرل صاحب سے؟ جی بالکل. ہاؤ ڈو یو فائنڈ ہم ایز اے پرسن ایز اے پرسن اینڈ ہاؤ سپورٹیو واز ہی ٹورڈز یور کاز؟ بہت زیادہ. اور آئی تھنک کسی بھی انسان کے نا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. مجھے سب سے زبردست بات جو ان کی لگتی ہے آئی تھنک وہ پازیٹیو اپروچ ہے کسی بھی چیز کی طرف. تو ان کی جو پازیٹیو اپروچ ہے اس سے میں بڑا امپریس ہوتا ہوں. کائنڈ آف اگری ود شہزاد کہ جتنا میں جانتی ہوں پرویز بھائی کو, ہی از آلویز بین سو سپورٹیو اینڈ ہی از یو نو somebody who should not. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر تو جتنی بڑی سزا دی جائے. اور میں نے the first thing I said justice should prevail. justice prevail کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر باہر کے لوگ جیسے کسی ایک گھر میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو پڑوسی اگر اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دے تو پھر سب کو یونائٹڈ ہو جانا چاہیے کہ یار ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, ہم ضرور اس کو ہینڈل کریں گے. اور اگر ہینڈل نہ ہو پراپرلی تو پھر I'm sure پھر زیادتی ہے. لیکن اگر ہینڈل کر سکتے ہوں تو پھر ایکسپلائٹ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. بیکاز اگر باہر کے لوگ ایکسپلائٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس طرح کے مظالم اور ہوں اور پھر ہم اس کو روک نہ سکیں. لیکن جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو جتنی سخت سے سخت سزا دی جائے کم ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا شہزاد تمہاری باتیں سن کر مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتے ہو. بالکل میں نہیں کرتا. میرے بارے میں کچھ سن رکھا ہوگا؟ میں آپ کے بارے میں دیکھا ہے ٹی وی پہ کافی, سن کچھ نہیں رکھا. اور آج حقیقت میں بھی دیکھ لیا؟ حقیقت میں بھی دیکھ لیا. میں جاننا چاہوں گی کیا رائے قائم کی ہے تم نے؟ اچھا آپ کے بارے میں رائے, میرا نام شہزاد روئے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں رائے بہت اچھی دے سکتا ہوں. لیکن اوبیسلی مجھے یہ شو آپ کا بڑا مزے کا لگتا ہے. ہاؤ واز دی ایکسپیرینس بینگ ان سیاچن؟ آکسیجن کم تھی. یہ سب سے پہلا ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ وہاں گانا بڑا مشکل تھا. اور آئی ایم شیور کہ اتنی برف جہاں پر اتنا مائنس میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر آپ کانسرٹ کر رہے ہو فوج کے لیے, اور ایک جو جذبہ ہوتا ہے وہاں پر, اور جب وہ اللہ اکبر بول کے آگے جاتے ہیں اور ساری چیزیں, وہ آئی تھنک کہ وہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ جوان ہمارے ملک کا ضرور کچھ کر رہا ہے. اچھا تمہاری جو تعریفیں سنتی ہوں میں, تم پھر کہتے ہو کہ سنی سنائی پہ یقین کر لیتی ہوں, تو تعریفیں بھی سنا کے ہی انسان جانتا ہے. تمہاری جو تعریف سنتی ہوں ہمیشہ میں وہی سنتی ہوں کہ تم اپنا میوزک پہ تو جتنی توجہ دیتے ہو, بٹ یو ون آف دوز فیو پاپ سنگرز ان دس کنٹری جو اپنی ویڈیو کے اوپر بھی بہت توجہ دیتے ہو اور چاہتے ہو یو نو ٹو میک فیبولس ویڈیوز. اینڈ سم آف یور ویڈیوز آئی ریمبر کافی کچھ ایکشن اورینٹیڈ ہوتی ہیں, کچھ اسٹوری لائن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آف آل دا ویڈیوز دیٹ یو میڈ آف یور اون سانگس, تمہاری فیوریٹ اپنی ویڈیو کون سی ہے؟ اچھا سب سے پہلے تو میں کہوں گا میوزک پر ہاں توجہ دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ویڈیوز بہت اچھے بنے, لیکن ویڈیو کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ احسن رحیم اور آمنہ کو جاتا ہے کیونکہ ان کی سب سے زیادہ ان پٹ ہوتی ہے. اور یہ جو بھی سالی تمہاری نہیں کیا ہے اس میں بھی جب جاوید شیخ ایکٹ کر رہے تھے, وہ بھی پہلی دفعہ انہوں نے ویڈیو کیا ہے کوئی, تو احسن اور آمنہ میڈ می ایکٹ, کہ انہوں نے کہا تم نے ضرور ایکٹ اس میں کرنا. اور میں ان سے کہہ رہا تھا یار بڑا میں پتہ نہیں لوگ ایکسیپٹ کریں گے اس طرح کی ایکٹنگ کہ میں فنی ایکٹ کر رہا ہوں اور ہنس رہا ہوں اور مزے کی حرکتیں کر رہا ہوں. تو میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لوگ اس کو پازیٹیولی لیں گے, لیکن لے لیا. تو آئی تھنک یہ کریڈٹ سارا ویڈیو کا جو ہے وہ احسن اور آمنہ کو جاتا ہے. ابھی تم نے ایکٹنگ کی بات کی شہزاد, مجھے ایک بات یاد آ گئی. مہانور میری بہت اچھی دوست ہے, یو نو مہانور بلوچ, بیچاری کو تم نے بہت ستایا, وہ بھی تم سے ایکٹنگ کروانا چاہ رہی تھی شاید. مہنور از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, شی از اے لولی لیڈی, اور میرے بڑے اچھے ہسبینڈ وائف دونوں بہت اچھے دوست ہیں میرے. اور میں نے بالکل نہیں, اصل میں اس نے ایک پلے بنایا جس میں اس نے مجھے کہا کہ تم نے ایکٹنگ کرنی ہے, اور میری ماں کا رول کر رہی تھی. تو پہلے تو میں اسے کہا یار خوبصورت عورت ماں ہوئے تو مجھے بالکل پسند نہیں ہوگا. تو پھر That's a very chauvinistic remark, شہزاد روئے. تو obviously پھر وہ پلے اسٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کپڑے پرسوں پہن رہے ہیں وہ آپ نے, اس میں مہنور کی کوئی غلطی نہیں, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. میں اس لیے ہر دفعہ فلم کرنے سے بھی بھاگتا ہوں, یا جب مجھے سمینہ پیرزادہ نے فلم کے لیے کہا تھا اور بھی بہت سارے فرینڈس نے کہا تھا, وہ اتنی, میں ان کا خود بہت بڑا فین ہوں سمینہ پیرزادہ کا, تو میں اس لیے بھاگ رہا تھا بیکاز اس پلے میں یہ ہوا تھا کہ پرسوں جو کپڑے پہنے تھے وہ آج لے کر آنے ہیں, اس وقت پہنچنا ہے, اور رات صبح 9 بجے پہنچنا ہے, اور رات کو 12 بجے جانا ہے, اور پھر صبح 9 بجے آ جانا ہے. اور وہ جو کپڑے آپ نے اس تاریخ کو پہنے, یہ ساری چیزیں ہم سنگرس کے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے بیکاز ہم نے ایک ویڈیو شوٹ کیا اور وی آر ہیپی ان دا اسٹوڈیوز, وی لائک ٹو ورک ان دا اسٹوڈیو, اور باہر کی لائف میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو میں بھول جاتا تھا کہ کون سا کنٹینیو کپڑا میں نے پہنا ہوا تھا وہاں پر, یہ کیا تھا. اس کی وجہ سے ایک دن
میری اور مہنور کی تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا, اور اس میں بھی میرا سارا قصور ہے جو میں پلے چھوڑ کے چلا گیا تھا. آئی ٹولڈ مہنور, میں نے کہا مجھے اسٹوری میں مار دو, میں نے پلے نہیں کرنا. تو وہ میری غلطی تھی, ساری میری غلطی تھی, اس میں مہنور کا کوئی قصور نہیں ہے. میں تھوڑا سا, مجھے جب ایک چیز سے ڈر لگتا ہے مجھے زندگی میں, اور وہ میرا اپنا غصہ ہے. مجھے جب غصہ آتا ہے اس میں اپنا نقصان زیادہ کرتا ہوں, اس لیے مجھے اپنے غصے سے ڈر لگتا ہے. تم نے کافی سالوں پہلے سکھبیر کے ساتھ مل کر ایک گانا بھی بنایا. 3 سال پہلے بنایا تم نے, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم وی ڈڈ ناٹ نو کہ حالات اتنے بہتر بھی ہو جائیں گے. سو ان اے سینس تم ٹائم سے پہلے تم نے ایک ٹرینڈ دیکھا اور تم نے اس کے اوپر گانا بنایا. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس ورکنگ ود سکھبیر؟ میں اور سکھبیر لنڈن میں کانسرٹ کر رہے تھے. میں نے اس کو کہا یار کچھ مل کے کرنا چاہیے, میوزک از اے پاورفل میڈیم ٹو اسپریڈ دا ورڈ. آئی ٹولڈ ہم یار کہ کچھ مل کے کرتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے شاید ہمارے میسج سے کچھ فرق پڑے. بٹ مجھے اب شور کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایسا گانے سے کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ تھا کہ ایک میسج بڑا کلیئر ہوگا کہ پاکستان پیس چاہتا ہے اور لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا ہے. تو میں نے اور سکھبیر نے پھر بیٹھ کر ایک ٹیون بنائی, وہ ہو یہ کر کے, اور میری جان گنگنا دو میرے لیے, تھوڑا سا اور گنگنا دو. وہ تو یہ جب ہم نے ٹیون بنائی تو سکھبیر نے کہا یہ بڑی زبردست ہے, اس کو یار کرتے ہیں. تو ہم نے اس کا پورا ایک گانا لکھا پیس کے اوپر کہ جنا کر لوگے پیار, اور سارا کچھ بنانے کے بعد ویڈیو ہم نے ریلیز کیا. تو شروع میں بڑی پرابلمس ہو رہی تھی, ریلیز نہیں ہو پا رہا تھا ویڈیو. انہوں نے کہا نہیں اس طرح کا ویڈیو نہیں بنا سکتے, پاکستان انڈیا اور یہ اور وہ اور ہزار مسئلے. بٹ کسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ریلیز کر دیا, اور لنڈن میں وہ چارٹس پہ بہت عرصے تک نمبر 1 میں رہا, ایون ان پاکستان, پھر ساری جگہوں پر. تو شاید وہ گانا کرنے سے ایک میسج شاید کنوے کیا گیا کہ پاکستان سچ میں پیس چاہتا ہے, اور یہاں کی جو یوتھ ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنے کنزرویٹیو اور ہم سٹون ایج میں نہیں رہتے ہیں. یہ میسج کنوے کیا تھا ہم نے سارے دنیا کے باہر جو اردو بول سکتے ہیں, ہندی بول سکتے ہیں, لنڈن, امریکہ, افریقہ, جہاں پر بھی جہاں یہ گانا سنا گیا. اور میری لاسٹ البم میں سے تھا جو 3 سال پہلے جو ہم نے کی تھی. تو اتنا مزہ آیا یہ گانا کر کے, اور اتنی سینس آف اچیومنٹ ہوئی مجھے اس کے بعد. اور وہی سارا ایک وقت ہے جب میں نے زندگی ٹرسٹ فارم کیا اور سارا کچھ. تو آئی تھنک یہ 3 سالوں کے اندر میری زندگی میں اتنی ساری چیزیں ہوئی جو کہ باقی سارے اتنے سالوں میں نہیں ہوئی تھیں. اچھا, تم نے اتنی ساری چیزیں کر لی, تم نے گا بھی لیا, ویڈیوز بھی بنائی, کانسرٹس بھی کیے, سیاچن بھی پہنچ گئے, زندگی ٹرسٹ بھی قائم کر لی, اسکول بھی بنا لیے, بچوں کو پڑھا بھی دیا. یہ بتاؤ کہ ان سب چیزوں کے اندر کبھی رومانس کا وقت ملا؟ رومانس اتنی ایک پرسنل چیز ہے کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کبھی ڈسکس نہیں کروں. یہ میرا ڈرائنگ روم ہے شہزاد, اچھا, اور مجھ سے تم اپنی ہر پرسنل چیز ڈسکس کر سکتے ہو. ڈرائنگ روم میں کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ رومانس کریں تو پھر آپ شادی بھی کر لیں, اور رومانس لمبا کر دیں تو پھر شادی نہیں ہوتی, اور شادی کر لیں تو رومانس نہیں ہوتا. پھر اتنے تو شریف تم کہ آپ پلان کریں کہ 2 مہینے بعد آپ نے شادی کر رہی ہیں تو 2 مہینے پہلے رومانس کریں اور پھر 2 مہینے بعد شادی کر لیں. تو تمہارا رومانس, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے پاس سال بھر ابھی ہے نہیں شادی, یا 2 سال یا 3 سال مجھے نظر آتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو ٹائم دینے کی کوشش کرتا ہوں ابھی, اور خاص ٹائم نکال کے امی سے ملتا ہوں, ابو کے پاس جاتا ہوں. ابھی آئی واز ان اسٹیٹس, اپنی بہن برادر ان لا کے پاس گیا تھا. فیملی کے ساتھ ابھی ٹائم گزارنے کا موقع نہیں مل رہا, اور اگر میں ابھی شادی کر لوں گا تو میری بیوی تو مجھے بہت مارے گی. تو آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ جب مجھے لگے گا 1 سال پہلے کہ میں اب شادی کر سکتا ہوں, اتنا سیٹل ہو گیا ہوں, اتنا اب میرے پاس ٹائم ہوگا کہ میں دے سکوں گا اپنے بچوں کو, بیکاز میں بڑا لونگ فادر ہوں گا, بڑا لونگ ہسبینڈ ہوں گا. تو اگر شادی ہوگی تو بچے بھی ہوں گے, ان کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. اور شاید میری ایج ابھی اوبیسلی میری ایج میں سب نے, میرے سارے دوست کسی نے بھی شادی نہیں کی ہے. تو آئی تھنک جب سب کرنا شروع کریں گے تو میں بھی کر لوں گا. شہزاد, ایک پتے کی بات بتاؤں, میرا بیوی رہنے کا ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. بیویوں کو سارا وقت نہیں چاہیے ہوتا, اچھا وقت چاہیے ہوتا ہے. ہاں, تو اچھا وقت میں نہیں دے سکوں گا ابھی. اچھا, ویری اسٹرینج تھنگ شہزاد, کہ سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی اسکینڈل سننے میں آتا ہے. علی بھی آیا تھا, ونی کا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. تمہارے بارے میں آج تک کوئی اسکینڈل سنا نہیں. ہوگا تو سنیں گے. بہت چھپے رستم ہو یا تو, کیونکہ میں نہیں مان سکتی, اتنے شریف لگتے نہیں ہو شہزاد جتنے بنتے ہو. یہ آپ نے کیسی بات کی, میں شریف نہیں لگتا. کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں میں شریف نہیں لگتا؟ Fairly good looking, you're a young man. I'm sure girls must be hitting on you left, right and center. How do you کیا اپنے آپ پر کیا خود ہی کوئی پہرے بٹھائے ہوئے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک اسکینڈل سے کیا مراد ہے آپ کا؟ کسی کے ساتھ نام نہیں جڑا تمہارا ابھی تک اس طرح سے؟
آئی تھنک اس طرح اخبار میں ہر چیز آ جائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا میرے خیال سے کہ تو بتاؤ نا وہ چیز جو اخبار میں نہیں آئی. نہیں میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں کہ اخبار میں ہر چیز کچھ تو بتا نہیں رہے ہو. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے پاؤں, اور وہ جواب یہی ہے کہ جو بھی انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے ضروری نہیں وہ اخبار میں. اور میرے ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی ایسا اسکینڈل, میں بڑی ایک سمپل, میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. میں ایک بڑی سمپل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں ایک واحد پاپ سٹار ٹائپ بندہ اپنی فیملی میں الگ نظر آتا ہوں جو کہ ٹی وی سے باہر نکل کے بالکل پاپ سٹار نہیں ہے. میرے سارے دوست جانتے ہیں کہ نہ مجھ میں کوئی بھی پاپ سٹار والی آپ کو بات نظر نہیں آئے گی جب مجھے آپ عام زندگی میں ملیں گے, بیکاز جو ایک عام بندہ کالج جاتا تھا وہ سنگر بن گیا, اس طرح سے ہو گیا. تو میری زندگی کے اندر کبھی بھی اس چیز نے اپنی جگہ نہیں بنائی. جیسے سالی کا ویڈیو ہے, اس میں نبیلہ نے جب میرے بال شال کاٹ دیے اور اسپائکس بنا دیے اور کپڑے بڑے لاؤڈ کلر کے پہنا دیے, تو میں ان سے یہ کہتا میں کہ ویڈیو میں تو چلو میں کر لوں گا, اور دے وانٹڈ می کہ میں باہر بھی, میں نے کہا باہر میں اپنی زندگی میں اس طرح کی چیز کبھی بھی کیری نہیں کر سکوں گا جس طرح کا میں ہوں نہیں. تو آئی تھنک کہ یہ اسکینڈل ہونا اور یہ سارے پاپ سٹارز اور راک سٹارز کا کام ہے. آئی تھنک میں تھوڑا سا اس چیز سے انفارچونیٹلی میرے اندر عام زندگی میں وہ چیزیں نہیں. میں مختارہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی. مختارہ, تمہارے ساتھ جب تم سامنے آئی اور تم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا تو بہت ساری این جی اوز تمہاری مدد کے لیے آئیں. آسمہ جہانگیر آبویسلی وہ زندہ سب سے آگے تھیں تمہارے ساتھ, جگہ جگہ انہوں نے بیان بھی دیے, سب کچھ کیا. تمہیں ذاتی طور پہ آسمہ جہانگیر کا جو تمہارے ساتھ جو بھی رویہ تھا یا جو بھی جس طرح بھی انہوں نے مدد تمہاری کی, اس کے بارے میں تمہارا اپنا کیا تاثرات ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس چیز میں سب لوگ تھے, لیکن وہ چلتا رہتا ہے, فون پہ بات ہو جاتی ہے. ایک دفعہ میں ان کے دفتر بھی گئی ہوں, اس کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایک دن بیان کر لیتے ہیں, پھر یہ ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہاں آپ یہ کریں یہ نہ کریں, اس طرح سے. لیکن یہ عجیب بات کیوں ہے مختارہ کہ یہ ایف آئی آر سے پہلے کیوں نہیں شور مچاتی, ایف آئی آر کے بعد ہی کیوں شور مچاتی ہیں؟ پتہ نہیں, یہ تو شاید ان کو پتہ ہوگا, لیکن میں سمجھتی ہوں شاید ان کو پتہ نہیں ہوتی. ان کو پتہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, یا شاید ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان لیتی ہیں کہ اب ایف آئی آر کٹ گئی ہے, اب اس کیس کو اٹھانے کا فائدہ بھی ہوگا ہمیں. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہر کہیں کو پتہ نہیں ہوتا جو یہ کیس چڑھے گا, یا یہ کیس ضروری تو نہیں ہے ہر کیس میں کامیاب انسان ہو جائے. لیکن میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک میں کوئی تھوڑے ہی کیس ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں, زیادہ تو نہیں ہوتے نا. ویسے تو کوئی تو ایف آئی آر کٹنے تک راضی نامہ کر لیتا ہے, کوئی اس سے پہلے کر لیتا ہے, اس طرح سے. شہزاد شہزاد روئے شادی کب کر رہا ہے؟ شادی کے علاوہ بڑی زندگی میں آپ مجھ سے باتیں پوچھ سکتی ہیں, ابھی بہت انٹرسٹنگ اور بڑی چیزیں آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں جو میں ابھی کرنا چاہ رہا ہوں. شادی تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 سال. کیا کرنا چاہ رہے ہو شہزاد؟ ابھی سب سے زیادہ جو میری کوشش ہے ابھی اوبیسلی اپنی جو نئی البم ریلیز ہوئی ہے اس کو باہر ریلیز کرنے کا پلان ہے, اور اپنی آرگنائزیشن کو بہت بڑا کرنے کا پلان ہے, سچ میں ایلیمنیٹ کرنے کا پلان ہے چائلڈ لیبر کو. آپ مجھ سے پوچھ نہیں وہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا تھا, آپ کو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اسپیسیفک بات بتائیں. چیریٹی کرنا جو ہے, اگر آپ دل سے چیریٹی کر رہے ہیں تو چاہے وہ بہت چھوٹی ہو, جیسے مختارہ مائی کر رہی ہیں, خود ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا, آئی ایم شیور یہ دل سے اب کریں گی کام, جہاں پر بھی جائیں گی کسی کی بھی مدد کریں گی, کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو آئی ایم شیور شی ول بی دیئر بیکاز شی کین فیل دا پین, آئی ایم شیور. بٹ زندگی کے اندر چیریٹی کے نام پر اگر کبھی آپ نے ایکسپلائٹ کیا یا یوز کیا کسی کو یا ابیوز کیا, تو آئی تھنک اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے کہ میں کسی کی مدد کرنے آگے بڑھ رہا ہوں, اور آپ اصل میں مدد نہیں کر رہے ہیں, آپ کا اپنا پرسنل گین ہے اس کے اندر. جہاں پر پرسنل انٹرسٹ آتا ہے وہاں پر انڈیویجول بھی ترقی نہیں کر سکتا, وہاں پر انسٹیٹیوشن بھی ترقی نہیں کر سکتی, وہاں پر ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو پرسنل گین سائٹ پر رکھ کر اگر یہ کام کرنا ہے, ورنہ آپ اپنا بزنس کریں, اپنے اور کام کریں. اور میری ہمیشہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جب آپ غلط کام سے پیسہ بناتے ہیں آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ سکسیزفل ہو رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. جیسے ہمیں بینک میں پیسہ جمع کراتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ادھر سے انٹرسٹ آتا ہے, یا کسی
پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے ہمیں پیسے ملیں گے, آپ کتنے شور ہیں, اس لیے آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم میرے بندوں کی مدد کرو گے میں تمہیں 70 گنا دوں گا. تو ہم بینک میں اور پراپرٹی میں بلیو کرتے ہیں, بس اوپر والے کی بات میں بلیو نہیں کرتے کہ اگر ہم نے بغیر کسی پرسنل گین کے کسی کی مدد کر دی تو وہ ہمیں بہت زیادہ دے گا. تو آئی تھنک ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے, نہ کہ عام لوگوں کے ساتھ. That's a very interesting thought, Shehzad. And I'm amazed and I'm surprised کہ تم اتنی کم عمری کے اندر اور اتنی سنجیدہ گفتگو کرتے ہو. نہیں, وہ آپ کے پروگرام میں میں کر رہا ہوں, بیکاز میں سنا ہے کہ بڑا سنجیدہ پروگرام ہے یہ. اچھا, پھر تم نے غلط سن لیا اچھا. شہزاد, کیونکہ یہ تو بالکل بھی سنجیدہ پروگرام نہیں ہے. میں نے سنائی بات پہ یقین کر لیا. یقین کر لیا. چلو کوئی بات نہیں. مجھے یقین ہے کہ تمہاری باتیں سن کر میرے دیکھنے والوں کو بہت خوشی ہوئی ہوگی. مختارہ مائی, تھینک یو سو مچ, ریئلی تھینک یو سو مچ. تم میرے یہاں آئی, مجھے تم نے اتنی خوشی دی, اور مجھے یقین ہے کہ میرے دیکھنے والوں کو بھی تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہوگی. شکریہ جی. اینڈ آل دا بیسٹ. میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں. اینڈ شہزاد تمہارے ساتھ بھی اللہ تمہیں تمہارے میں آپ سے مقاصد میں. یہ بھی کہوں گا کہ عورتوں کے حقوق کے لیے آپ اپنے پروگرام سے جتنا اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کر سکیں پلیز ضرور کریں, بیکاز عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. I'll certainly make a point of that. مجھے امید ہے اور یقین بھی ہے کہ آپ کو میرا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے میں بیگم نوازش علی آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گی 2 بہت ہی اچھی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. نوازش.